हेलो। हेलो। हाँ जी, बात ही नहीं कर रहे आप। हेलो। हेलो। जी आप भाग गए थे फ़ोन काट के। नहीं नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम थी तो इस वजह से चला गया। ये अच्छी बात नहीं है ना, जब जवाब लाजवाब हो जाते हैं आप लोग तो आप नहीं भाग नहीं, जाते हैं। लाजवाब नहीं, आपने शायद मुझे दोबारा ट्राई नहीं किया, अब मुझे कॉल ना लगती क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। वो तो होता है, चलो खैर कोई बात नहीं, बदगुमानी में हाँ अच्छी जी, बात नहीं है, बेहतर। क्योंकि आप अच्छी तरह से बात की इसलिए मैं आपसे बदगुमान नहीं होता हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, मैंने जो आपको हवाला दिया था, एक तमहीद ईमान और हजरत दूसरा तमहीद ईमान कब लिखी गई है? जी हुसामुल हरमैन के बाद 1 साल बाद। हुसामुल हरमैन के 1 साल बाद? जी जी। प्रूव करें। आपको पता नहीं कब लिखी गई? मुझे पता है। तो फिर पता है, दलील दें आप। नहीं, मैं क्यों दो दलील? तो जो मेरे आपने दलील कहा, को रद्द आपने कर दें हवाला आप। दिया 1 साल बाद। मेरे दलील को रद्द कर देना आप। हाँ, आपने दलील दी ही नहीं ना। जी आपने दलील दी नहीं, नहीं, आपने फिर वो सिर्फ दावा बात तूल किया हो है कि जाएगी, 1 साल बात तूल हो बाद ये जाएगी। लिखी गई। चलो, मैं तो साबित किया किताब से आपके आपके यहाँ आपने ये। किताब हजरत उसकी बात बाद में होगी, पहले आप ये दलील दें कि ये हुसामुल हरमैन के बाद लिखी गई अगर मैं दलील न भी दूँ, आपके है। घर से मैं मुसलमान साबित किया ना, तो आप साबित करेंगे कि भाई इसमें ऐसा है। मैं फिर आप दलील ना दें तो फिर मैं ये कहूँगा कि तमहीद ईमान हुसामुल हरमैन से पहले की है। तो वो मैं दलील मांगूंगा ना आपसे। तो मैं भी वही कर रहा हूँ अब ना, मैं तो जो साबित आप कर करेंगे दिया, वो मैं कर रहा हूँ। मैंने आप दलील साबित, दें। सुनिए सुनिए हजरत, मैंने साबित कर दिया तमहीद ईमान से कि हमारे अकाबिर को मुसलमान माना है। दूसरी किताब से मैं साबित किया हूँ और वो किताब साबित आप करूँगा। मेरा ये आप मेरी बात सुने, ये साबित करना लाजिम नहीं है किताब कब छपी है। वो आप हम उसको जब रद्द करेंगे, हमारे दलील का रद्द करेंगे आप, और आप दिफा करेंगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि भाई ये देखो, ये फ़लाँ फ़लाँ तारीख को, ये पहले, ये बाद में, इसलिए मोतबर नहीं है। वो ज़िम्मेदारी आपकी होगी। मुझे साबित करना है कि आपके घर से हमारे अकाबिर को मुसलमान माना गया है। तो तमहीद ईमान और दूसरा जो मैंने हवाला दिए है, वो दो को आप दो का रद्द करें। सिराजुल अखबार, ठीक है, और तमहीद ईमान, जहाँ कहा है कि, हाँ, कौन सी बात है, हाशा हाशा लिल्लाह, हज़ार हज़ार हाशा लिल्लाह, मैं हरगिज़ उनकी तकफीर पसंद नहीं करता। उन मुक़्तदियों यानी मुद्दयान जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ, अगरचे उनकी बिदअत ज़लालत में शक नहीं। तो अब मुद्दयान जदीद से मुराद क्या है? ये मैंने आपको तमहीद ईमान भी दिया है, नीचे देखें, उसमें नीचे लिखा हुआ है अम्बेठवी और गंगोही, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैंने साबित कर दिया। अब ज़िम्मेदारी आपकी होगी उसका। आप फ़ोन काट के भाग जाएंगे, फिर बाद में आके कहेंगे कि भाई ये दो वो दो, तो ये मुनासिब नहीं। एक हवाला आपने ये दिया था, फ़ैसला कुल मुनाज़रा, पता नहीं आपकी रहनुमाई किसने की है और आप किससे रहनुमा किसको बनाया, आपको फंसाया है। वो इसमें लिखा है, वो तो किसी बुज़ुर्ग उनकी जो है वो जालसाज़ी और दसीसा कारी का नतीजा होगा। तो ये तो उसको रद्द किया है भाई। अगर कोई बना भी दिया है कि उसका आपके आला हज़रत ने जो है वो फतवा जो अपने आँखों से देखा है कहा है, अगर वो उसको साबित भी कर दे कोई, तो वो जो है वो जालसाज़ी होगी, क्योंकि ऐसा फतवा दिया ही नहीं हज़रत ने। तो देखेगा कहाँ से, जब है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं। अब भाई अदम को वजूद कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये ज़रा मैंने कहा दसीसा कारी यानी मक्कारी, फ़रेब, चुगलखोरी, ये तमाम बातें उससे साबित होती है। ठीक है, जो आपने हवाला दिया है जालसाज़ और दसीसा कारी, दसीसा का मतलब होता है मक्कारी, चुगलखोरी, दगाबाजी, फ़रेब, ये तमाम माना में शामिल होते हैं। ये 2 का जवाब आप दें। और मैंने और हवाला दिया था आपको, इम्कान किज़्ब से मुराद क्या है। इम्कान किज़्ब से मुराद वहाँ साबित किया, मैंने हवाला भी पढ़ा फतवा रशीदिया का, और उससे मुराद खुल्फ़ वईद, ठीक है। और खुल्फ़ वईद क्या? अल्लाह तबारक व तआला जिसका वादा किया है, वईद किया, उसके ख़िलाफ़ करने पर कादिर है। और वही अक़ीदा किन का है? वही अक़ीदा जो है गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का है। और किन का भी हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। आप ज़रा उसका जवाब दे दें, तमहीद ईमान और दूसरे जो हवाला दिया वो करमुद्दीन दबीर साहब का। चले, अच्छा, आपने जो फतहुर रब्बानी पेश की है, फ़ैज़ यज़दानी, जी 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 आपने फतहुर रब्बानी पेश की है आपने, जी। जिसमें लौ अदखला वाहिदन मिनल अंबिया'i वस्सालिहीन अन्नार कान आदिला व कान ज़ालिकल हुज्जतुल बालिगा, ये अल्फाज हैं इसके। हाँ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अक्सर उलमा ने मुराद लिया है फर्जन, यानी अगर बिल फर्ज
وہ انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے اور یہ اس کی حجت بالغہ ہوگی. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر بالفرض وہ ایسا کر دے, اگر بالفرض, یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں ہے یا وہ اس پر مختار ہے, بلکہ فرمایا کہ اگر بالفرض وہ ایسا کر دے تو وہ عادل ہے, وہ کر دے تو وہ عادل ہے اگر بالفرض کر دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس پہ قادر ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اس نے وعدہ کیا جنت کا اور پھر اس کے خلاف میں قادر ہے, ایسا اس دلیل میں نہیں ہے. یہ دلیل کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھتی. اور دوسری چیز آپ نے کہا تھا اہل سنت کے مذہب میں کفر کا بخشا جانا عقلاً جائز ہے. تو عقلاً جائز ہونا اور عقلاً جائز ہونا اور بات ہے, اور امکان کذب تحت قدرت باری تعالی یہ اور بات ہے. اسی طرح آپ نے وہ مہری دستخطی فتویٰ جو دیا تھا, ہاں اس پر آپ نے کلام کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ٹھیک ہے, اگر یہ کسی اعلیٰ حضرت کے پیشہ بزرگ یا ان کے کسی پیشرو کی جال سازی ہے, تو انہوں نے یہ تو مان لیا نا کہ وہ فتویٰ موجود ہے. چلو اتنا تو اقرار کر لیا نا کہ فتویٰ تھا, انہوں نے دیکھا ہے, چاہے کچھ بھی ہے, مان تو لیا نا. تو اب یہاں پہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ وہ مہری دستخطی فتویٰ کی طرح وہ دکھا دیں, تو وہ یہ میں نے اس سے ہی ثابت کر دیا کہ انہوں نے مان لیا کہ دیکھا تھا, اگرچہ وہ کسی بھی اعتبار سے دیکھا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کے تعلق سے ہماری بات نہیں ہو رہی تھی, تو اس پر میں کلام کرنا نہیں چاہتا. اور جہاں تک تعلق مدعیان جدیدہ کا ہے, تو یہ تمہید ایمان پہلے کی کتاب ہے اور حسام الحرمین بعد کی کتاب ہے. اگرچہ ابھی میرے پاس اس پر دلیل نہیں ہے, لیکن جہاں تک میرا مطالعہ اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ یہ پہلے کی کتاب ہے اور وہ بات کی ہے. اگر یہ غلط ہے تو آپ دلیل دے سکتے ہیں, اگر نہیں تو میں اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے فی الوقت دلیل نہیں دے سکتا. اب یہاں سے میرا مسئلہ وہی رہ گیا کہ جو آپ نے دلیل دی وہ دلیل تو کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے, اس پر وہ دلیل فٹ نہیں ہوتی, یعنی دلیل دعوے کے موافق نہیں ہے. لہٰذا آپ نے جو دلیل دی ہے اس پر آپ جو ہے جو دعویٰ ہے فتاوی رشیدیہ میں, اس پر دلیل ایسی ہے جو اس کے موافق ہو, تبھی تو بات بنے گی. مطلب آپ آگے بات کریں. کیا بولا آپ نے, کیا بولا؟ میں نے بولا جو فتاوی رشیدیہ میں دعویٰ ہے, یعنی کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے, تو اس پر آپ دلیل وہ دیں جو اس دعوے کے موافق ہو, اس کے خلاف نہ ہو, یا پھر ایسی دلیل نہ ہو کہ جس سے اگر مگر یا چوں چنا کر کے یا چونکہ چنانچہ سے ثابت کرنا ہو. یہ نہیں, صراحتاً اگر دعویٰ ہے تو صراحتاً دلیل. چلے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, وہاں جو اپنے دیکھ میں ایک حوالہ دیا ہوں, پہلے میں حوالہ پڑھ دوں جو آپ نے فیصلہ کن مناظرہ سے دیا تھا. اس میں لکھا ہے بہرحال مولوی احمد رضا خان صاحب نے حضرت گنگوہی مرحوم کے جس فتوے کا ذکر کیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یا انکار کیا جا رہا ہے. فتویٰ رشیدیہ جو 3 جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکا ہے وہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہے. اس میں بھی نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ اس میں اس کے خلاف شرع کے خلاف چند فتوے موجود, یہاں آپ نے کیا نشان لگایا ہے جو اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے, فتوے موجود ہیں جن میں سے ایک اوپر نقل بھی کیا جا چکا ہے. اور اگر فی الواقع خان صاحب نے کوئی فتویٰ اس قسم کا دیکھا ہے تو یقیناً ان کے کسی اگر فی الواقع خان صاحب نے کوئی فتویٰ اس قسم کا دیکھا ہے تو یقیناً ان کے کسی پیشہ بزرگ ان کی زال سازی اور دسیسہ کاری کا نتیجہ ہوگا. یہ انکار کر رہے ہیں, مان نہیں رہے ہیں جناب. اوپر تو انکار کیا کہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے ان کی 3 کتابوں کے اندر, اور ایسا نہیں کہا کہ خان صاحب نے لکھا ہے. فی الواقع خان صاحب نے کوئی فتویٰ اس قسم کا دیکھا ہے تو یقیناً اس کے کسی بزرگ یا کسی اس کا ساتھی, کوئی علماء, کوئی مفتی کی جال سازی ہوگی, جس طرح وہ خود کیا ہے جال سازی. انکار کر, اقرار کیسے کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اس طرح بناوٹ جہاں انکار کیا جا رہا ہے اس کو آپ اقرار پہ مان رہے ہیں, آپ غلط بات ہے. اب دیکھیں, میں نے اوپر حوالہ دیا آپ کو کہ جس کا عقیدہ ہوگا اس کی تشریح متفرقہ متعلقہ فریق جو ہے کریں گے, نہ کہ مخالف مد مقابل. آپ کسی حال میں ان کا بیان نہیں کر سکتے. اب میں نے حوالہ دیا, دیکھیں فتویٰ رشیدیہ, یہ صفحہ نمبر 253 میں لکھا ہے امکان کذب, معنی کہ جو کچھ حق تعالی, امکان کذب کا معنی بیان کر رہے ہیں.
حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے، مگر با اختیار خود اس کو نہ جی دلیل کا حوالہ میرے پاس نہیں حوالات بھیجا میں آپ کو، دیکھیں میں آپ کو دیا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں نشان، میں نشان اشارہ کر رہا ہوں، دیکھیں یہ آپ کو، ہاں دیکھیں، فتح رشیدی ہے. ہاں 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 اچھا فتح رشیدی ہے. ہاں فتح رشید دے رہا ہوں نا میں، وہ حضرت نے مانا کیا لیا بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کی کتاب سے میں وصول پیش کر رہا ہوں، آپ کی کتاب میں ہے متعلقہ فریق کو، جی ہماری کتاب سے نہیں ہے، یہ آپ اپنی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. ارے میں کیا بول رہا ہوں، آپ کا وصول یہ ہے کہ عقیدے کے تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوگا نہ کہ مخالف کو. میں نے اوپر 2 حوالہ دیا آپ کو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اسی حساب سے میں اس وصول سے میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں. اس میں حضرت لکھ رہے ہیں کہ امکان کذب کا معنی کیا ہے. آپ پڑھیں. ہاں، یہ عقیدہ بندہ کا ہے اور اس عقیدہ پر قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے شاہد ہے، اور علماء امت کا بھی یہ عقیدہ ہے. مثلا اب مثال دے رہے ہیں، فرعون پر ادخال نار کی وعید ہے، ٹھیک ہے، جہنم جائے گا وہ، مگر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی داخل کر دے، اگرچہ ہرگز جنت اس کو نہ دے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ امکان کذب کو بیان فرما رہے ہیں. اور نیچے دیکھیں توضیح بیان دیے میں نے، اسی کے نیچے دیکھیں لخزائن العرفان، علامہ سعیدی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 361 میں لکھتے ہیں، رابعاً جب یہ ثالث ثابت ہو گیا کہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب ممتنع بھی ذات ہے، تو پھر ان کے صفحہ نمبر 709 کے عبارت میں توجیہ کی جائے گی. وہ یہ ہے کہ اس کذب اور خلف سے ظاہری اور صوری کذب مراد ہے. اس خلف سے ظاہری اور صوری طور پر کذب مراد ہے. دیکھیں، صوری طور پر کذب ہے اور ظاہری کذب ہے. اور آپ کے یہاں احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کل انما انا بشر مثلکم ید اللہ فوق ایدیہم، ظاہری طور پر یہ شان خداوندی کے خلاف ہے اور ظاہری طور پر شان مصطفی کے خلاف ہے. قرآن پاک کی یہ آیت ظاہری، تو ظاہری چیز جو ہوتی ہے اس پر فتویٰ نہیں لگتا، حقیقت پر فتویٰ لگتا ہے. ظاہر خلف سے ظاہری اور صوری طور پر کس مراد ہے، جو خلف مراد ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ظاہری اور صوری طور پر کذب کی نسبت کی گئی ہے. بتائیں، ظاہری طور پر اور صوری طور پر اگر کذب ہو تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ میں وہ بھی جھوٹے ہو گئے. کسی انبیاء کو جھوٹا کہنا تو یہ تو کفر ہے، توہین ہے انبیاء کی، ان کا انکار ہے. جب نبی اگر جھوٹے ہوں گے تو پھر شریعت کہاں سے باقی رہی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سے کلام ہیں، اعلان ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تم ملت ابراہیم کے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو. تو جب جھوٹے ہوں گے ہم ان کی ملت کیسے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں وہی مراد ہمارے قابل نے لیا ہے، اس سے مراد جو ہے خلف و وعید ہے، صوری کذب ہے، جو آپ کی کتاب میں نے ثابت کر دیا. اگر ذرہ برابر بھی عقل ہو، فہم ہو سمجھنے والوں کے اندر، تو بالکل اختلاف ختم ہو جائے، کوئی نہ فتویٰ باقی رہے، نہ کوئی تنازع باقی رہے، نہ کوئی جھگڑا باقی رہے، سب ایک ہو جاوے. لیکن ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. ابھی حوالہ ابھی دوں گا انشاءاللہ، باقی آپ بات کریں. یہاں پہ آپ نے جو توضیح البیان پیش کی ہے، اس میں سب سے پہلے تو اپنی وضاحت کو کتنا کھلا ہوا ہے کہ ظاہری اور صوری طور پر کذب ہے، کذب اور خلف مراد ہے. اسی طرح آگے یہ بھی لکھا ہے کہ حقیقت میں وہ کذب نہیں ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف فرمائے تو یہ ظاہری اور صوری کذب ہے، حقیقت میں یہ خلف اور کذب نہیں ہے. کیونکہ آیات وعید مشیت یا عدم عفو وغیرہ کے ساتھ مقید ہیں. یہاں پہ صاف طور پہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ حقیقت میں نہ وہ کذب ہے نہ وہ خلف وعید ہے. جبکہ آپ نے فتاوی رشیدیہ میں جو بھیجا ہے مجھے، امکانی کذب بائی معنی کی جو کچھ حق تعالیٰ نے حکم فرمائے ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے، مگر با اختیار خود اس کو نہ کرے گا. یہ عقیدہ بندہ کا ہے اور اس عقیدے پر قرآن شریف اور احادیث صحیحہ شاہد ہیں اور علماء امت کا بھی یہی عقیدہ ہے. مثلا فرعون پر ادخال نار کی وعید ہے، مگر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے. اب اس کا ثبوت آپ دیں گے کہ ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے، اگرچہ ہرگز جنت اس کو نہ دے گا، قادر ہے. یہ قدرت، یہ صوری تو نہیں ہے،
یہ قدرت سوری یا یہ قدرت وہ کیا کہتے ہیں ظاہری اور سوری قدرت تو نہیں. یہ تو ہو گیا نا مطلب یہ ایک طرفہ محال ہے. مطلب اس سے وعدہ ہے کہ فرعون کنفرم جہنمی ہے, تو اس کو یہاں کہا ہے کہ اس پر قادر ہے کہ وہ اس کو جنت میں ڈال دے. تو یہ جو خلف اور کذب ہے یہ اور ہے, اور صاحب توضیح البیان نے جو لکھا ہے وہ اور ہے. اسی ان کا میل تو کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. یہ آپ خام خواہ جو ہے نا ایک کو دوسرے پر چسپاں کر رہے ہیں, غلط بات ہے. بولوں جناب, جناب بولوں میں سید صاحب؟ ہاں آپ بولیں آپ. اچھا بتائیں, جو یہ عقیدہ رکھے, آپ نے کہا یہ ثابت کریں, جو یہ عقیدہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزخ میں اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہے, تو بتائیں ایسا آدمی اور ایسا عقیدہ رکھنے والا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی مغفرت نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس کے چاہے مغفرت کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا, ان اللہ لا یخلف المیعاد. اگر کوئی, آپ کے بقول میں پوچھ رہا ہوں, اگر کوئی ایسا کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے, تو کیا یہ قرآن پاک کا یہ منکر ہے؟ جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزخ میں, یعنی انبیاء, صحابہ, شہداء سب جنتی ہیں, سب دوزخ میں, اور تمام جہنمیوں کو فرعون, حامان, قارون ان کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو, تو کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا آپ کے نزدیک کافر ہے؟ اتنا جواب دے, پھر آگے میں آپ سے گفتگو کروں گا حوالہ دے کر کے. ایک سیکنڈ, اس پر بھی میں ایک حوالہ تلاش کر رہا ہوں. ابھی تو آپ کو حوالہ نہیں ہے, ایک ہی حوالہ آپ نے دیا تو بس. چلے آپ ذرا جواب دیں جلدی میرے کو. نہیں اسی پر بول رہا ہوں کہ جو یہ آپ نے کہا نا, اس پر ہمارے اکابرین نے باضابطہ ایک فتویٰ لکھا تھا, لیکن ابھی میرے ذہن میں وہ آ نہیں رہا ہے. اپنا تیاری کر کے آئیں, یہ سب بہانہ بازی نہ کریں, آپ لوگ تیاری کر کے آئیں. مجھے کیا پتا آپ نے یہی سوال پوچھنا ہے تو میں یہ تیاری کر کے آؤں. اب میرے پاس اسکین بہت سارے پڑے ہوئے ہیں, تو کدھر ہے وہ میرے ذہن میں ہی نہیں ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے نا کہ آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں, جبکہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے, آپ کا جواب بنتا ہے جس کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے. میں جواب بھی دے رہا ہوں, سوال بھی کر رہا ہوں. میں نے جواب بھی دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, اور جواب بھی دے رہا ہوں. چلے آپ بول لیں. آپ میرے کو سوال کچھ کیا میں نے, یہ بتائیں کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ اللہ فرعون کو, حامان کو, شداد کو جنت دے دے, اور جو ایسا, اور یہ انبیاء, شہداء, صالحین جہنم میں دے دے, ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھے وہ کافر ہے کہ مسلمان؟ بتائیں آپ, جلدی کر دیں, بات ختم کرنے والا ہوں میں. خالی سوال کا جواب دیں میرا آپ. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو مشرک کو بھی بخش کر داخل جنت فرما دے گا, اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو اس پر تو مجھے یہاں ایک حوالہ مل گیا ہے. تو یہ کہنے والے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ بے قید کا جو اس کا یہ قول ہے یہ کفریہ ہے, یعنی مشرک کو اللہ رب العالمین جو مشرک کو بھی بخش کر داخل جنت فرما دے گا. تو یہ قول یہ کفریہ قول ہے. کہاں سے آپ نے حوالہ کہاں سے دیا آپ نے؟ ہاں جی, آپ نے حوالہ کہاں سے دیا؟ جہاں سے بھی دیا ہوں ہمارے اکابرین کا ہے, میں نے پڑھ دیا, آپ کو کیوں دوں؟ اچھا ٹھیک, چلو کوئی بات نہیں, آپ ضد پر ہیں. چلو ٹھیک ہے, آپ نے بول دیا کہ ہمارے اکابر کا عقیدہ ایسا ہے. مجھے لگتا ہے شاید آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب کا عقیدہ یہ ہے, اور میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں فتاویٰ رضویہ, دیکھیں یہ فتاویٰ رضویہ ہے, جلد 15 ہے. اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزخ میں اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو تو کس باری تعالیٰ لازم آئے گا. یعنی کوئی اگر عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتیوں کو, یعنی انبیاء, شہداء, صالحین, حسن, حسین, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی اتنے شہید ہیں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, عمر فاروق, سب جنتی ہیں, شہید ہیں سب. اللہ تبارک ان تمام کو جنت میں بھیجنے, اور جو دوزخی ہیں فرعون, حامان, ابو لہب, ابو جہل, اس کا قطعی جہنم میں ہونا ثابت ہے, اس کو اگر اللہ جنت میں بھیج, ایسا عقیدہ کوئی رکھے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, دوسرا حوالہ دیا, دیکھیں کفریات کلمات کے بارے میں سوال و جواب. آپ کے یہ کیا امیر اہل سنت آپ کے,
الیاس عطار صاحب قادری رضوی، وہ لکھتے ہیں اس صفحہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 445 میں لکھتے ہیں، سوال، زید کہتا ہے کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو مشرک کو بھی بخش کر داخل جنت فرما دے گا، کیا صحیح ہے؟ جواب، زید بے قید کا یہ قول کفریہ ہے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ وہ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد رب العباد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دے۔ یعنی یہاں شرک کا مطلب کفر لیا ہے، یعنی کافروں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ایک حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، المعتقد المنتقد، ٹھیک ہے، یہ کون ہیں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی، ٹھیک ہے، ان کی کتاب صفحہ نمبر 127 میں لکھتے ہیں، ایسے اطاعت گزار بندے کو عذاب دینا جو اللہ کے علم میں ویسا ہی ہے ماتریدیہ کے نزدیک عقلاً جائز نہیں، اور اشعری اور ان کے پیروکار عام اشاعرہ نے اختلاف کیا تو ان لوگوں نے فرمایا کہ ایسے اطاعت گزار کو عذاب دینا عقلاً جائز ہے، اس لیے کہ مالک کو یہ حق ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے، ظلم نہیں، اس لیے کہ ظلم تو غیر کی ملک میں تصرف کرنا ہے، اور سارا عالم اللہ کی ملک ہے، اور اس لیے کہ نہ کسی کی اطاعت اس کے کمال کو زیادہ کرتی ہے، نہ کسی کی معاصی اسے نقصان کرتی ہے کہ اس وجہ سے وہ کسی کو ثواب دے یا کسی پر عقاب کرے، عذاب کرے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اس کی تمام مخلوق اس کی ملک ہے، اس کو حق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، چاہے عذاب دے، چاہے جہنم میں بھیجے انبیاء کرام کو، شہداء کو، یا چاہے فرعون کو، حامان کو جنت دے دے۔ تو پھر آپ کے حالت گئے کفری عقیدہ کرنے کے بنیاد پر۔ اب دیکھیں کون کون یہ عقیدے کی زد میں آتے ہیں آپ کے، دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت سارے آپ کے علماء جو ہیں، اس میں ایک تو میں نے یہ حوالہ دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا بھی عقیدہ ہے، اور آپ نے کہا جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر مت کہنا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ بولنا مت آپ۔ فیوض غوث یزدانی الفتح الربانی پہلی ہوا تھا، یہ دوسرا ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 584 میں لکھتے ہیں، دیکھیں، فرضاً انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے، اور یہ اس کی محبت بالغہ ہوگی۔ ہم پر تو یہی واجب ہے کہ ہم کہیں معاملہ حکم سچا ہے، ہم چوں چرا نہ کریں۔ آپ چوں چرا نہ کریں، کچھ نہ کریں، آپ تو فتویٰ لگا دیے، ہاں چوں چرا نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن سیاسی صاحب آپ نے تو حکم کفر لگا دیے جناب۔ دیکھیں اور ایک حوالہ دیکھیں، دیکھیں یہ فتویٰ فیض الرسول، ماشاءاللہ، یہ آپ کے مفتی جلال الدین صاحب امجدی، کہیں نا غیر معتبر ہے، کہیں نا، صفحہ نمبر 2۔ سوال، ہاں مشرکین کی بخشش تحت قدرت باری تعالیٰ ہے یا نہیں؟ جواب، بے شک مغفرت مشرکین تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، کیا بے شک مغفرت مشرکین تحت قدرت باری تعالیٰ ہے؟ جناب کہاں گئے؟ لگا دے فتویٰ جلال الدین امجدی صاحب کے اوپر۔ اگر آپ کے، مجھے لگتا ہے شاید کوئی دوسرا کسی کو لے کر آئے، لائن پہ ہیں آپ، تو ان پر بھی حکم لگا دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور ایک حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ دیکھیں، یہ شرح مسلم شریف، یہ کون ہیں؟ آپ کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، صفحہ نمبر 653 میں لکھتے ہیں، اسی طرح اگر وہ تمام کفار پر انعام فرمائے اور ان کو جنت میں داخل کر دے تو اس کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اور اس کی خبر صادق ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ مومنین کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ ہمارے حضرت بھی وہی لکھتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا ہرگز اپنے اختیار سے، ٹھیک ہے، اور کافروں کو عذاب دے گا اور ان کو اپنے عدل سے ہمیشہ جہنم میں رکھے گا۔ یہ ان کے بھی عقیدہ دیکھیں، بھیج دیا نا۔ اگر میں عبارت غلط پڑھ رہا ہوں، اگر حوالہ غلط پڑھ رہا ہوں، اگر جو آپ کے لائن پہ ہیں، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں حوالہ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ۔ اور ایک حوالہ دے رہا ہوں میں، رکیں، ایک حوالہ اور ایک ہے قیاس نور، کتاب کن کی ہے؟ ہاں
کون کون جاتا ہے دیکھیں، کون کون جاتا ہے دیکھیں، یہ کتنا بھدا عقیدہ جو ہے. اگر یہ کفر ہے تو کون کون کفر کے گھاٹ اٹھتا ہے، اترتا ہے. دیکھیں میں حوالہ دیا ہوں، ایک حوالہ دیا ہوں آپ کو. اچھا آپ کو وقت اگر بولنا ہے بولیں آپ، میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. میں ایک حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں ان کا یہ تفسیر نجمی دیکھیں. تفسیر نجمی میں احمد یار خان نجمی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 183 میں، اس طرح خبر الہی کے ساتھ خلف کا ہونا محال بالذات، اسی کا نام امکان کذب ہے. امکان کذب کا یہ انہوں نے یہ کیا ہے. دیکھیں امکان کذب ہے. اور یہ فتاوی رضویہ ہے، فتاوی جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 457 ہے. لکھتے ہیں ہاں یہ کہیے کہ ایک چیز بھی ایسی نکلنا جو انسان کے زیر قدرت ہو اور رحمان کے زیر قدرت نہ ہو محال ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے. کیا جو اللہ کے قدرت، یہ بندہ کی قدرت میں ہے اور اللہ کی قدرت میں ہے، تو آپ فیصلہ آپ کر لیں. آپ کے اعلیٰ نے گنوا دیا ہے بندے کی قدرت میں کیا کیا ہے، اور وہی اللہ کے لیے مان لیں. آپ کیا کریں، مان لیں. آپ یہاں نہیں مانا ہے. نہیں مانا ہے؟ ہاں جی بتائیں نہیں مانا ہے تو بتائیں، ثابت کریں. ہاں یہ کہ ایک چیز بھی ایسی نکلنا جو انسان کے زیر قدرت ہو اور رحمان کے زیر قدرت نہ ہو محال ہے. مطلب رحمان کے زیر قدرت نہ ہونا محال ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے. نہیں آپ ٹھیک ہے. یہ دوسرا حوالہ لیں. علم الفظ دیکھیں آپ کے علم کیا لکھ رہے ہیں. علم الفظ میں اللہ نے خبر دی کہ فلاں بات ہوگی یا نہ ہوگی. اب اس کا خلاف ممکن ہے یا محال؟ ممکن تو ہے ہی نہیں، اور محال بھی ذات ہو نہیں سکتا کہ نفس ذات میں امکان ہے، تو محال بالغیر ہوگا. اب وہ غیر کیا ہے جس کے سبب سے یہ محال ہے؟ وہ کذب الہی ہے. یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، اس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے، تو آپ کے اعلیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹ ماننا ہوا کہ اللہ جھوٹا ہے، اور آپ کے اعلیٰ نے کہا کہ ایسا ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا ماننا ہوا. تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کے نزدیک غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مان لیا ہے. میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، پہلے حوالہ بھیج رہا ہوں آپ کو. آپ اگر کہیں کہ بھائی حوالہ نہیں آ رہا ہے تو میں بتاؤں گا آپ کو حوالہ بھیج رہا ہوں نہیں بھیج رہا ہوں. میں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. دیکھیں یہ دوسرا حوالہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے. الملفوظ یہ حصہ سوم صفحہ نمبر 61. یاد رکھیں اپنے بھائی کا حق معاف فرما دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلا جائے. پھر فرمایا خدا نے وعدہ فرما لیا ہے کہ حق العبد کو معاف نہ کروں گا، اور نہ بندے کا بھی وہی مالک، بندے کا حقوق کا بھی وہی مالک. حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. آگے کیا لکھتے ہیں، وہ چاہے تو تمام بندوں کے تمام حقوق معاف کر دے، مگر چونکہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے اس لیے اس طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے حقوق العباد معاف کرا دے گا. دونوں بات اللہ دونوں کر سکتا ہے. جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف بھی کرنے پر قادر ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ آپ کے اعلیٰ کا عقیدہ ہے. اور آپ نے کہا جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. چلیں اب لگائیں فتویٰ، آپ فتویٰ لگائیں اپنے اعلیٰ حضرت کے اوپر. فتویٰ لگا دیں اب میں بولوں؟ ہاں بولیں. ملفوظات کے دونوں حوالے ایک طرف رکھ لیں کیونکہ ملفوظات قابل اعتماد نہیں تھے. اچھا ماشاء اللہ. فتاوی رضویہ کا حوالہ معتبر ہے. اچھا اور اسی طرح اگر وہ تمام کفار پر انعام فرمائے اور ان کے جنت میں داخل کرے تو قاتل ہے شرح صحیح مسلم. اور فتح فیض رسول میں کیا بے شک فتح رضویہ معتبر ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی بول کے فتویٰ لگے نا حضرت. معذرت چاہتا ہوں. ایک منٹ. اب آپ نے جو یہ حوالہ جات پیش کیے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ، مگر آپ کیونکہ چنانچہ نہ کریں، آپ سیدھا یس اور نو، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. بزرگ ملفوظات بھی فتاوی سے کم نہیں ہوتے، اس لیے قابل اعتماد ہوتے ہیں. ہاں قابل اعتماد تو ہوتے ہیں ملفوظات، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ملفوظات کو عقائد میں نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ ایک الگ بحث ہے. یا آپ عقائد کے باب میں آئیں گے تو پھر عقائد پر گفتگو ہوگی، لیکن ابھی اس گفتگو نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اس کے علاوہ بھی کافی دلائل دی ہیں. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا
اللہ رب العالمین جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. ہیلو، جی بولیں، آپ بولیں. کہاں چلے گئے؟ جی بولیں بولیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دیں آپ. نہیں، میں اپنی باری میں بولوں گا. میں نے اس کو خلاصہ کرنا ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کئی سالوں کا جھگڑا ہے جناب. آپ خلاصہ کریں، میرا سوال ہو گیا، آپ خلاصہ ہو گئے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، ایک بھی حوالہ دے نہیں پا رہے ہیں آپ. میرے پاس جو بھی ہے آپ سوال کا جواب دیں گے. چلیں، آپ نے کہا تھا، میں نے امکان کذب کی بات چل رہی ہے. اللہ جھوٹ بولتا ہے کہ بول چکا، مسئلہ یہ نہیں امکان کذب. اس سے مراد میں نے ثابت کر دیا آپ کے گھر سے کہ خلف وعید اور کذب سوری ظاہری کذب جو آپ کے یہاں مانا گیا ہے. بھائی یہ تو آپ کو ماننا چاہیے. آپ نے خود کہا جو ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء، شہداء، صالحین کو چاہے تو جہنم میں بھیج دے اور فرعون حامان کو چاہے جنت میں بھیج دے، یا ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. میں نے آپ کے گھر سے ثابت کر دیا. میں نے آپ کے گھر کی کتاب غوث پاک مطلب آپ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کے کیا کون سے علماء آپ کے عقیدہ ایسا رکھا ہے، میں آپ کو بھی پھر بتاؤں گا. تو آپ اس پر کوئی حکم نہیں لگا رہے. یہ تو پھر غلط بات، خالی وقت برباد کرنا ہوا، کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا نا. آپ کو نتیجہ نکالنا پڑے گا. آپ نے خود کہا، میں نے نہیں کہا کہ یہ جو ہے فتویٰ کافر ہے وہ. اب آپ فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، وجہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے اس میں؟ تو کم سے کم وجہ بتا دیں آپ. بھائی آپ خاموش کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے گھر سے میں نے ثابت کیا، اور یہ فتویٰ فیض الرسول میں نے ثابت کیا کہ مشرکین کی مغفرت حد قدرت باری تعالیٰ ہے. حالانکہ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سب کو معاف کر دے گا، مشرکین کی مغفرت نہیں کرے گا. اور آپ کے یہاں کہا جا رہا ہے مغفرت اللہ کرے گا، قدرت میں ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ مشرکین مغفرت نہیں کرے گا، اس کے باوجود بھی آپ کے یہاں عقیدہ ہے کہ اللہ مشرکین مغفرت کرے گا، پھر بھی وہ کافر نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے. اگر کوئی امکان کذب کا عقیدہ رکھے تو وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ امکان کے تحت قدرت باری تعالیٰ اللہ مشرکین کی مغفرت نہیں کرے گا، قرآن ثابت ہے. اس کے بعد بھی اس کے خلاف بات کرنا، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مشرکین کی مغفرت کرے، پھر بھی آپ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے. فتویٰ فیض الرسول کا مصنف. تو اللہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. کوئی اگر امکان کذب مراد لے، قرآن پاک کی آیت کے ظاہری اعتبار سے مخالف معلوم ہو، تو آپ کے نزدیک فتویٰ کیسے لگے گا اس کے اوپر؟ یاسر صاحب انصاف سے، دیانت داری سے بات کریں نا. اس طرح گول مول بات کرنے سے اور بھاگ جانے سے نہیں چلے گا نا. میں نے تمہید ایمان پیش کیا، دوسری کتاب میں نے پیش کیا، حضرت کو مولانا کہا جا رہا ہے آپ کے یہاں، پھر بھی کافر کیسے ہو گیا جن کو مولانا کہا جا رہا ہے؟ کئی کتابوں میں ہے. تو آپ اس کے کم سے کم تو جواب تو دیں گے نا. جواب آپ دیں گے نا، کون دے گا بتائیں نا، آپ کے ذمہ ہے. آپ جواب دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک، تمام مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ مشرکین کو مغفرت نہیں کرے گا. اس کے بعد بھی آپ کے عالم کیا کر رہے ہیں؟ جلال الدین امجدی صاحب مفتی ہیں وہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، اللہ مشرکین کو معاف کرے گا. جو قرآن کی آیت کے سری خلاف بات ظاہری اعتبار سے دکھائی دے رہی ہے، اس کے باوجود آپ فتویٰ نہیں لگا رہے. جی، اور اتنا لمبا نہ جائیں، تھوڑا تھوڑا کریں. میں نے ایک بات کی، آپ نے پورا آدھا گھنٹہ لینا ہے تو فائدہ نہیں ہے بات کرنے میں. چلے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. چلے میں جواب دے رہا ہوں اس کا. یہ لیں، آپ کی کتاب ہے یہ اللہ جھوٹ سے پاک کتاب، اس کے صفحہ نمبر دیکھیں 97 ہے کہ خلف بئی معنی وہی مسئلہ کہ متکلم ایک بات کہہ کر پلٹ جائے اور جو خبر دی تھی اس کے خلاف عمل میں لائے، بلا شبہ اقسام کذب سے ہے، یہ کذب نہیں. دیکھا، یہ آپ کی اعلیٰ صاحب کتاب ہے. خلف سے مراد کیا ہے؟ اور میں نے ثابت کیا اوپر، خلف وعید ہے. حضرت نے خلاصہ کیا ہے اسی صفحہ کے اندر. دیکھیں، دیانت داری سے بات کریں. میں حوالہ دوں گا اسی کے مطابق دوں گا، بھاگوں گا نہیں دیر ادھر میں. ٹھیک ہے؟ ہاں کی نام ایسا نہیں بولا. اپنے بارے میں بتائیں آپ کیا لکھا ہے. خلف بئی معنی کہ متکلم ایک بات کہہ کر پلٹ جائے، یعنی اللہ تبارک کہ میں مشرکین کی مغفرت نہیں کروں گا، پھر کہے کہ میں مغفرت کر سکتا ہوں، وعدہ خلاف ہوا. تو پلٹ جائے اور یہ خبر دی تھی کہ اس کے خلاف عمل میں لائے، کہ اللہ نے کہا کہ میں فرعون حامان کو مغفرت نہیں کروں گا، پھر کہہ دی مغفرت کروں گا. بلا شبہ یہ اقسام کذب ہے، یہ کذب نہیں ہے. کذب کے اقسام میں سے ہے لیکن یہ کذب نہیں ہے.
کیوں؟ مطلب یہ ہوا یہ آپ کے یہاں آپ کی کتاب میں، ٹھیک ہے، یہ کس بھی نہیں ہے، نہ فتویٰ لگے گا اس کے اوپر، یہ آپ خود مان رہے ہیں اور آپ خود انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حوالہ دیکھیں، فتویٰ رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 459 کیا لکھتے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت؟ یہ قضیہ بے شک حق تھا کہ جس پر انسان قادر ہے اس سب اور اس کے علاوہ لا منتہائی اشیاء پر مولا عز و جل قادر ہے۔ دیکھا آپ نے کہ انسان، ہاں بالکل، ہاں، جس پر انتہا نہیں، لا متناہی، یعنی جس پر انسان قادر ہے اس سب اس کے علاوہ لا متناہی پر، اس کے ختم نہیں، اس کے انسان جس پہ قادر اس سے زیادہ چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ بتائیں انسان کس پر قادر ہے؟ اس سے زیادہ اللہ قادر ہے۔ وہی بات کہی جا رہی بھائی ہیں، اور حوالہ دے رہا ہوں دیکھیں، وہی اسی یہ آپ ذرا جواب دیں مجھے، آپ، میں نے کئی حوالے آپ کو دیا ہے لیکن آپ ایک آپ کو چاہیے تھا میرے حوالے کی ترتیب وار جواب دیتے، آپ ترتیب وار، آپ اگر حوالہ دیتے میں جواب دیتا، آپ کوئی حوالہ نہیں دے رہے ہیں اس پر، آپ خالی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لگے گا وہ لگے گا۔ یہ دیکھیں اللہ جھوٹ سے پاک ہے، صفحہ نمبر 150، یہ قضیہ بے شک حق تھا کہ جس پر یہ حق ہے کہہ رہے ہیں کیا؟ جس پر انسان قادر ہے اس سب اور اس کے علاوہ لا متناہی اشیاء پر مولا عز و جل۔ چلے بولیں آپ، جواب دیں، میرے حوالے کا جواب دیں، میرے حوالے کا جواب دیں۔ ہاں لا متناہی۔ اب آپ خاموش ہو گئے نا؟ ہاں بولیں۔ سامعین محترم، یہ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے اتنے سارے حوالہ جات کیے، اتنی طویل گفتگو کی، میں نے بہت زیادہ نہ بولتے ہوئے ایک سوال پیش کیا، میں جواب دوں گا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن فرسٹ آف آل میں نے جو آپ نے جو آخری جو حوالہ دیا تھا امام حرم اور ہم اس میں ملفوظات کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس سے قبل آپ دیکھیں تو ہماری جو دن میں گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ نے کچھ سوالات کیے تھے اور اس پر مجھ سے آپ نے جواب لینے کے لیے بار بار پھر آپ نے وہ جواب دیا، پھر آپ نے انحراف کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ چلا گیا، اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ لیکن ابھی جو میں نے سوال کیا اس میں آپ نے کیا کیا، اس میں دیکھیں آپ نے کیا کیا، اس میں آپ نے ایک ہی کیا کہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اس پہ خلف بائیمانہ کہ متکلم ایک بات کہہ کر پلٹ جائے اور جو خبر دی تھی اس کے خلاف عمل میں لائے، بلا شبہ اقسام کذب سے ہے کہ کذب نہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، اس کو جانے دیں۔ دوسرا آپ نے فتاویٰ رضویہ صفحہ نمبر 459 449 کہ یہ قضیہ بے شک حق تھا کہ جس پر انسان قادر ہے اس سب اور اس کے علاوہ نامتناہی اشیاء پر مولا عز و جل قادر ہے، وہ بقدرت ظاہریہ عطائیہ اور حق بقدرت حقیقیہ ذاتیہ، مگر اس حق کو یہ ناحق گوشت کی طرح باطل محض کی طرف لے گیا۔ انسان کا کسی فعل کو کرنا قصد کہلاتا ہے، انسان کی قدرت ظاہریہ بہت لمبا ہے، پھر اس پر میں تفصیل بیان کروں گا، لمبا ہو جائے گا، یہ بھی میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ آپ نے پھر سے اللہ جھوٹ سے پاک ہے اس کا صفحہ نمبر 150 آپ نے پیش کیا کہ یہ قضیہ بے شک حق تھا کہ جس پر انسان قادر ہے اس سب اور اس کے علاوہ نامتناہی اشیاء پر مولا عز و جل قادر ہے، وہ بقدر یہ وہی ہے جو وہاں پہ لکھا ہے، وہ یہاں پہ بھی نقل ہوا ہے۔ اب یہاں اس میں بھی میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ سامعین محترم آپ ہی بتائیں کہ میں نے سوال کیا کیا اور انہوں نے جواب کیا دیا۔ سوال گندم جواب چنا، میرا سوال ادھر ہی ہے، آپ مجھے یہ جواب چاہے آپ خلاصے کے ساتھ دیں، تفصیل کے ساتھ دیں، جواب تو دے دیں کہ کیا اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، یس اور نو۔ لیکن آپ یس اور نو میں جواب نہ دیں، آپ بلا شک آپ اس کی تفصیل بیان کریں، آپ جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں آپ تفصیلاً بتا دیں، آپ جو بھی آپ کا نظریہ ہے موقف ہے وضاحت کے ساتھ جواب تو دیں۔ دے رہا ہوں، خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کتاب بھیجی ہے آپ کو، فتاویٰ رضویہ، حضرت خاموش رہے،
یہ فتویٰ رضویہ جلد 15 ہے. دیکھیں ذرا پڑھیں، آپ پڑھیں، میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھ لیں. کیا عقیدہ آپ کا ہے؟ بہت دھندلا ہے، چشمہ لگانا پڑے گا، لیکن چشمہ دکھتا نہیں ہے. بعض ما ہوا کلام اللہ تعالیٰ کاذب بضرورہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کا بعض ضرور کاذب ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا بعض ضرور کاذب ہے، یعنی جھوٹ ہے. چلیں لگائیں فتویٰ. آپ نے مجھ سے پوچھا، میں آپ کے گھر سے دے دیا. کیوں میں اس لیے بول رہا ہوں، حضرت نے فتاویٰ رشید میں لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، اور لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں جو یہ صفت میں کذب کا شائبہ بھی نہیں ہے. اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ تو میرا عقیدہ ہے بھائی. وہ فتاویٰ رشید میں ثابت کر دیا. جب ہمارے اکابر نے عقیدہ رکھا تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ جھوٹ بولے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ مجھ سے کہلوا رہے ہیں. ہم تو اپنے اکابر کے تابع ہیں، جو قرآن کے تابع تھے. قرآن دیا ہمیں، قرآن کی آیت پیش کیا، وہاں 2 آیت انہوں نے پیش کیا ہیں، اور ایک آیت پیش کیا انہوں نے ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں شک کا شبہ بھی نہیں ہے، جو شک کرے وہ کافر ہے. تو اللہ آپ سے مجھے کہلوا رہا ہے، بولا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ تبارک جھوٹ کیسے بولے گا؟ صفت میں ہے ہی نہیں، اللہ کی صفت میں جھوٹ بولنا ہے ہی نہیں. جہاں پہ امکان کذب لکھا ہے تمام اس کے معنی میں نے بیان کر دیے آپ کو، یہاں تک کہ آپ کے اعلیٰ حدیث کتاب جلد 15 فتاویٰ رضویہ صفحہ نمبر 346 میں لکھا ہے کہ بعض ما ہوا کلام اللہ تعالیٰ کاذب بالضرورہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کا بعض ضرور کاذب ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. جو اللہ کے کلام میں جھوٹ ہے؟ بتائیں. بالفعل نہیں کہا ہے، کیا یہ بالفعل نہیں کہا ہے. اچھا، جب جھوٹا مان لیا اس کا بالفعل ہونا ضروری ہے؟ اس سے پہلے ہی آپ پڑھ لیں. میری بات سننا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں، تو آپ کا جب جھوٹا کہہ دیا آپ کو، میں نے یہ ثابت کر دیا عبارت پڑھ کر کے، تو پھر آپ کا جھوٹ بولنا نہ بولنا یہ کسی اور بات کو یہ دلیل نہیں ہے. جب یہ واضح ہو چکا اللہ جھوٹ بولے گا، اللہ کے کلام میں دیکھیں، اللہ کے کلام میں بعض ضرور کاذب ہے. سنیں میرے پاس سید صاحب، یاسر صاحب، مولانا یاسر صاحب، دیکھیں ہوگا نہیں، امکان نہیں، جھوٹ کا شائبہ ہے. اور ہمارے فتویٰ رشید کے اندر لگا شائبہ نہیں ہے، جیسے عقیدہ رکھے کافر ہے، اسلام ظاہر اسلام سے خارج ہے، قرآن کا مخالف ہے، حدیث کا مخالف ہے، اجماع کا مخالف ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے، پڑھیں، میں نے اوپر دیا حوالہ، صفت میں بھی نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہے کاذب ہے. آپ خلاصہ کر دیں. میں وہی کر رہا تھا، اگر آپ کرنے دیتے. کر لیں آپ. یہ لیکن اس سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اسے اوپر لکھا ہے کہ کلام واحد میں امکان کذب بے فعلیت کذب متصور نہیں، یعنی بالفعل اللہ رب العالمین کو کے لیے کذب، امکان کذب یہ بالفعل یہ متصور نہیں، یہ تصور نہیں کیا جاتا. اور فعلیت کذب امتناع صدق، اور امتناع صدق ضرورت کذب ہے. امتناع کیسے؟ منع کرنے، محال. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہاں پہ صدق کے منع کرنا جو ضرورت کذب، یعنی اگر ہم مثال کے طور پہ کوئی فعلیت یعنی بالفعل اللہ رب العالمین کو جھوٹا کہے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سچا ہونا، اس کا منع کرنا، اس کا محال ہونا ہوگا، جو کہ ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ بالفعل خدا کو جھوٹا کہا گیا. چلیں عربی عبارت آگے کیا لکھا ہے؟ میں بات کرتا ہوں، آپ خاموش رہیں، میں بات کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کہلوا رہے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں. نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے نا، میں نے آپشن رکھا ہوا ہے نہیں والا بھی، لیکن آپ نہیں بھی نہیں کہہ رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ تفصیل بیان کریں، اپنے اکابرین سے کریں، اپنے سے کریں. آپ تفصیل بیان کر کے میرے اس ایک سوال کا جواب تو دے دیں یار. جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کیا کر رہا ہوں، آپ جواب میں کیا کیا پیش کر رہے ہیں. میں جواب کیسے دوں گا؟ آپ اتنے حوالے دے دیں گے، پھر میں جواب کیسے دوں گا؟ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، آپ ادھر سے حوالہ دے رہے ہیں، اور اس کا جو ہے میرے سوال سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں نے اعلیٰ حضرت کا سوال ہی پوچھا، نہ ہی میں نے اعلیٰ حضرت کے نزدیک اللہ رب العالمین کو جھوٹا بولنا یا کیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا، آپ کے قادرین کا اس پر کیا نظریہ ہے، وہ تو پیش کریں. ماشاء اللہ. دیکھیے پھر پیش کرنا، میں نے ابھی خلاصہ کر دیا آپ کو. تو ہمارے اکابر نے یہ واضح کر دیا، ہمارے رہنمائی کی قرآن و حدیث سے مطابق، ہم انہیں کی بات کریں گے، اپنی بات تھوڑی کریں گے. یہ میں نے بتا دیا. دیکھیں حضرت نے دیکھو بھیجا میں نے کتاب العقائد فتویٰ رشیدیہ صفحہ نمبر 93، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت، سوال ذات باری تعالیٰ عزا اسم و موصوف بصفت کذب ہے یا نہیں؟
اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں؟ اور جو شخص خدا تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب، ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے، معاذ اللہ تعالیٰ کہ اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے، جھوٹ کا شک و شبہ بھی نہیں ہے، قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن کی آیت پیش کی ہے تائید میں، ٹھیک ہے، ومن اصدق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اس کے بعد سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت عقیدہ رکھے، زبان سے کہے، میں نے اس سے پہلے ہی بول دیا یہ بات، دوبارہ بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں کہ بولتے نہیں ہو، پھر میں حوالہ دیا آپ کے اعلیٰ حضرت کا، زبان سے کہے کہ وہ کس بولتا ہے وہ قطعاً کافر ہے، ملعون ہے، اور مخالف قرآن و حدیث کا ہے اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، البتہ عقیدہ اہل ایمان کا سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان و ابی لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا، وہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، مگر وہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ نیکوں کو، صالحین کو، انبیاء کو دوزخ میں بھیجا، اللہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن وہ قادر ہے۔ اس طرح آپ کے کتاب میں پیش کیا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، لیکن آپ کے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جلال الدین صاحب کیا کہہ رہے ہیں فتح فضل رسول کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی مغفرت کرے گا، اللہ کی قدرت میں ہے۔ دیکھیں ایک چیز قدرت میں ہونا اور ایک کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مثال بولیں، اب بس کر دیں، میں بولتا ہوں، اب بس کر دیں۔ آپ حضرت آپ اونچا تو نہیں سنتے ہیں؟ بولیں۔ قوت سامع ٹھیک ہے نا آپ کی؟ الحمدللہ کرم ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے آپ سے کیا بولا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، پر آپ نے جواب کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، بالفعل آپ نے جواب دیا، اور بالفعل پر فتویٰ کفر دکھا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا آپ جواب نہیں دے رہے، جھوٹ بولتا ہے نہیں، بول سکنا اور ہے، بول سکنا یعنی جھوٹ بولنے پر قدرت کا حاصل ہونا یہ الگ ہے، اور جھوٹ بولنا یہ الگ ہے۔ یہاں پہ جو فتویٰ رشید ہے کتاب العقائد میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت، اس میں جو سوال ہے جواب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا، اس میں یہاں پہ لکھا ہے جو شخص تعالیٰ کی نسبت یا عقیدہ رکھے، یہاں زبان سے کہ وہ کذب بولتا ہے، بول سکتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کذب بول سکتا ہے وہ کافر ہے، یہ کہا کہ جو وہ کذب بولتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی وقوع کذب کا اگر کوئی اقرار کرتا ہے یا کوئی وقوع کذب کا مدعی ہے تو اس کے تعلق سے فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے، مگر میرا سوال وقوع کذب کے تعلق سے تو نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب۔ دیکھو سامعین، موضوع ہے نہیں اور سوال موضوع خلاف کر رہے ہیں، اور جو موضوع تھا وہ آپ نے مان لیا کہ میرا اس پر یہ نہیں ہے، خاموش رہے، میری باری ہے، خاموش۔ دیکھو آخر میں ایسا ہی ہوتا ہے جناب، آخر میں ایسا ہی ہوتا ہے، آخر میں ایسا ہوتا ہے، صرف خاموش رہیں۔ کیوں کہ جب میں نے پوری عبارت پڑھ دیا، پورا خلاصہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، کذب کا شائبہ بھی نہیں، پھر اگر مانا جائے اللہ تبارک جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، پھر یہ عبارت بیکار چلی گئی۔ ہمارے خاموش رہیں۔ پھر میں نے فتویٰ رضویہ سے ثابت کیا، لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا بعض ضرور کاذب ہے، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بعض میں اگر اس کا کذب ہے، یہاں کذب کا شائبہ نہیں، کذب ہے، جھوٹی ہے وہ، بتائیں پھر وہ تو گیا کلام کہاں رہا، کلام الہی کہاں رہا ہیں؟ پھر تو کلام الہی نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی اور کا کلام ہو جائے گا۔ تو میں اب دیکھیں اور ایک حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، میں گفتگو جو ہے آپ نے خود کہا کہ گفتگو اس پر نہیں ہے، تو اسی پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا بھی انکار کر دیا آپ نے، تو مطلب میں نے دلائل دیا، آپ نے ابھی تک ایک دلیل نہیں دیا کہ فتویٰ کس نے لگایا ہے، کہاں فتویٰ ہے، حدیث سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، یا پھر آپ جو ہے جو فقہا ثابت کرو جس پر اعتراض لے کر آئے ہیں، کوئی ایک بھی حوالہ آپ کے پاس نہیں۔ آپ جو رہنما لے کے آئے ہیں، شاید کوئی بڑے مفتی یا مناظر ہوں گے، کم سے کم ان سے تو رہنمائی لے لیں، آپ کوئی حوالہ دیں، وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، الٹی باتیں الٹی بک رہے ہیں آپ۔ سماعت کس کی کم ہے، سنیں آپ، میں نے آپ کے اعلیٰ کی کتاب پیش کی، میں نے ثابت کیا آپ کے گھر سے کہ رشید احمد گنگوہی مسلمان ہیں،
ان کی مغفرت مانگی جا رہی ہے، مغفور کہا جا رہا ہے، ان کی مغفرت. آپ اس پر لب کشائی نہیں کیے، کم سے کم ان سے رہنمائی مانگ لیں جو آپ کے ساتھ میں ہے. دیکھیں میں نے جا الگ بھیجا ہے آپ کو، دیکھیں کیا لکھا ہے. اس سے معلوم ہوا جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم یا مثل نوری کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی، کیا کہیں گے آپ؟ بظاہر ظاہر ہو چکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، یہ جو ہے خداوندی کی شان کے خلاف ہے، یہ ظاہر ہو چکی. اور نیچے لکھا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت بھی بظاہر شان مستقل کے خلاف ہے، شان اللہ کے نبی کے خلاف بھی قرآن کی آیت، اللہ کے خلاف بھی قرآن کی آیت. پھر قرآن اتارا کیوں کون؟ لے کے آیا کون؟ قرآن کہاں سے آیا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ بھی غلط ثابت ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک. نزل به الروح الامین، یہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا. تنزیل من رب العالمین، یہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا. نزل علی محمد، یہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا. کس نے نازل کیا؟ کون لے کر آیا؟ کس پر نازل ہوا؟ کب اترا؟ شہر رمضان الذی انا انزلناہ فی لیلۃ، سب سے غلط ثابت، جھوٹے ثابت. بتائیں یہ ہے کیا؟ اصل سمجھنا اس کو ہے. یہی وجہ ہے بات بھیجا میں نہیں اتر رہی ہے بھائی آپ لوگوں کی. پتہ اگر فتویٰ اس پر لگاؤ فتویٰ نا بظاہر، وہی میں نے آپ کو دیا علامہ سعید صاحب کے حوالے سے کہ یہ ظاہری طور پر کذب سوری ہے، یہ کذب بھی کہا جا رہا ہے اور سوری بھی کہا جا رہا ہے، خلف وعید بھی کہا جا رہا ہے. پھر اتنے حوالے دینے کے بعد بھی اگر آپ فتویٰ لگائیں گے، بتائیں اب بھی ضد میں اڑے رہیں گے، بضد رہیں گے، اور وہی فتویٰ ہوگا جو پہلے سے رٹا آ رہا ہے. بتائیں پھر دلیل کسے کہتے ہیں؟ عقل کسے کہا جاتا ہے؟ آپ جب کہ آپ کے آلات نے مان لیا کہ فتح میں لکھا ہے کہ جو یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی مغفرت کے جنت میں بھیج دے گا، انبیاء شہداء کو جہنم میں بھیج دے گا، جیسا کہے وہ کافر ہے. پھر المعتقد المنتقد سے میں نے ثابت کر دیا آپ کے آلات عقیدہ، آپ فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں ان کے اوپر. آپ نے کہا کافر ہے، میں نے غوث پاک رحمۃ اللہ کی کتاب ثابت کر دیا، آپ کافر نہیں کہہ رہے ہیں. بتائیں تو فتویٰ پھر کب لگائیں گے آپ؟ میں نے صرف جب گفتگو کرنے آتے ہیں ہم پر فتویٰ لگانے کے لاتے ہیں، دیوبند پر فتویٰ لگانے کے لاتے ہیں. یہی ہو جائے نا. سعیدی صاحب سے میں نے ثابت کر دیا، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے. اور یہ اپنے احمد یار خان نجمی صاحب سے ثابت کر دیا، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے. لیکن پھر فتویٰ نہیں لگا رہے. فتویٰ کب سے آپ نے کہا تھا کہ ہم اب ملفوظ کو رہنے دیں. بھائی کیسے رہنے دیں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کے ملفوظ کا نام آپ کے اعلیٰ حضرت نے خود رکھا ہے جناب، آپ کے اعلیٰ حضرت نے خود رکھا ہے ملفوظ کا نام، ٹھیک ہے. اب اس کو بول رہے ہیں آپ کے اعلیٰ نے جس بات کو چنا ہے، پسند کیا ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. امتیاز اہل سنت کا جو اعلیٰ کے مسلک کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں میں نے حوالہ بھیجا ہے امام حرم اور ہم محمد فیض. مجھے لگتا ہے آپ میری بات سن نہیں رہے ہیں، میرے حوالے سن نہیں رہے ہیں، آپ میرا جواب سن نہیں رہے ہیں. کہیں دھیان آپ کے اور ہے. جو آپ کی جو رہنما ہے نا، تین چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لائن پہ، وہ آپ کی عقل کو دماغ کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے دل پہ اترنے نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں میں نے حوالہ بھیجا ہے امام حرم اور ہم فیض احمد ثابت کہتے ہیں کہ لیکن بزرگوں کے ملفوظات بھی فتاوا سے کم نہیں ہوتے، اس لیے قابل اعتماد ہوتے ہیں جناب. دیکھیں قابل اعتماد ہوتے ہیں ملفوظ، بزرگوں کے ملفوظ. تو مجھے جو شاید لگتا ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت آپ کے نزدیک بزرگ نہیں ہیں. چلیں دیکھیں آپ کم سے کم فتویٰ لگا دیں. آپ نے کہا تھا جو ایسا عقیدہ رکھے، جو کہے کہ اللہ انبیاء کی مغفرت جہنم میں بھیج دے گا اور فرعون قارون حامان کو جنت میں دے دے گا، ایسا عقیدہ رکھ کہ کافر ہے. میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے جناب، پتہ ہے نا. خاموش ہو جائے، میں بات کرتا ہوں. چلیں سامعین محترم، انہوں نے جو بھی حوالہ جات دیے ہیں، یعنی میرا جو فرسٹ سوال، پہلا جو سوال تھا فتاوی رشیدیہ پر، اس سوال کو انہوں نے رفع کیا ہے بہت سارے حوالہ جات دے کے. اور جہاں تک تعلق ہے جال حق کا، تو اس میں آپ نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم یا مثل نورہ کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ اس پر آپ کیا کہیں گے، تو اس پر میں نہیں کہوں گا. انہوں نے یہ آگے کہہ دیا کہ وہ متشابہات ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب چھوڑیں. اب میں اس سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو حوالہ جات دی تھا کہ فتاوی رشیدیہ پر جو بھی معاملہ ہوا، یعنی فتاوی رشیدیہ کے تعلق سے فتاوی رشیدیہ پر جو میرا سوال تھا آپ سے، خلف وعید انہوں نے مانا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خلف وعید کو آپ نے ثابت کر دیا ہے. خلف وعید کذب کی قسم ہے، کذب نہیں، یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا ہے.
تو یہ ساری چیزیں میں مان گیا، لیکن میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا، مجھے اس کا زیادہ دکھ ہے۔ میرے حساب سے بات بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے اور 9:46 ہو گئے ہیں، آگے 10 بج گئے ہیں، تو اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب سردیوں کی راتیں ہیں تو بعض حضرات جو ہے عبادت کرتے ہیں، بات ہو جاتے ہیں۔ خالی 1 منٹ بولنے دیں، 1 منٹ بولنے دیں مجھے۔ آپ اس پر گفتگو کریں، جو میرا سوال تھا کہ ہاں اللہ ٹھیک ہے، جھوٹ بول سکتا ہے ٹھیک ہے، یعنی اس کا آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے۔ ہی نہیں۔ نہیں، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے کہا تھا کہ اپنے طرف سے دیں یا اپنے اکابر بڑوں کی طرف سے دیں۔ میں نے اپنے بڑوں کی، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، خاموش رہنا، خاموش رہنا، میں نے اپنے بڑوں کی طرف سے فتویٰ رشیدیہ کی 3 عبارت میں نے بھیجی ہے، 3 عبارت فتویٰ رشیدیہ کے، اور حضرت نے خلاصہ کیا ہے، اور اس میں حضرت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں کذب کا شائبہ نہیں، اللہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ وہاں جو مسئلہ لکھا ہے وہ مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، حضرت خود خلاصہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک پوچھ رہا تھا، سنیں نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں میں اور ایک حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں۔ جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا شک دور ہو جاتا۔ میں نے کہا میں نے آپ سے کون سا اس پہ کوئی مزید جو ہے مناظرہ کرنا تھا، میں نے کوئی کتاب پیش کرنی تھی جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں صرف یہی پوچھ رہا تھا کہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں، آپ نے بول دیا، ابھی اس وقت بولا کہ نہیں بول سکتا، تو میرا مسئلہ ختم ہو گیا نا۔ اچھا ماشاء اللہ، ہاں اللہ جھوٹ نہیں بول، وہ تو پہلے ہی بولا میں، اللہ جھوٹ بول، اس کی صفت میں شک کو شبہ بھی نہیں ہے، اللہ جھوٹ بول نہیں سکتا، نہ بولا ہے نہ بولے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمارا بھی عقیدہ، اللہ جو یہ عقیدہ رکھے اللہ تبارک جھوٹ بولے گا یا بول دیا بول چکا، وہ کافر ہے وہ۔ یہ تو میں پوری عبارت میں نے آپ کو بھیجی ہے فتویٰ رشیدیہ کا، دیکھیں پوری عبارت دیکھیں، صفحہ نمبر 236 اور 37 کیا لکھتے ہیں، دیکھیں حضرت خلاصہ کیا ہے۔ نقل خط حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے۔ اس مسئلہ کی وجہ سے کتب الہیہ میں یہ احتمال جھوٹ کا پیدا ہو سکتا ہے، یعنی مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ قرآن ہی جھوٹا ہے اور اس کے احکام ہی غلط ہیں، اور براہین قاطعہ کی اس تحریر کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہو گئے۔ از فقیر امداد اللہ چشتی فاروقی عفی اللہ عنہ بخدمت مولوی نذیر احمد خان صاحب بعد سلام تحید السلام، آ کے آپ کا خط۔ ایک منٹ، یہ میں نے پڑھا ہے اور آپ نے بھی پہلے 2-3 مرتبہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ نہیں پڑھا، یہ نہیں پڑھا ہے، یہ نہیں پڑھا ہے آپ نے۔ حضرت رکے تو صحیح، میں بات تو کر لوں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو امکان کذب ہے یا جو خلف وعید ہے، یا کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، اسے خلف وعید لیا ہے۔ وقوع کذب کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بول سکتا ہو یا بولتا ہو، دونوں کا انکار۔ جی ماشاء اللہ، ہاں اس پر کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اب میرے جتنے اعتراض تھے ان میں سے صرف ایک سوال بچا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں، آپ جواب نہیں دے رہے تھے، پتہ نہیں کیوں، کس وجہ سے نہیں دے رہے تھے، آپ نے وہ جواب دے دیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے اشکالات تو دور ہو گئے، دور ہو گئے میرے ماشاء جو اللہ۔ رہنما حضرات ہیں میں ان سے مزید رابطہ کرتا ہوں، بولتے ہیں وہ تو کہ ہم آپ کو فراہم کریں گے دلائل، ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ خیر میں اس پہ انشاءاللہ میں اس پہ جو ہے جی کیا کہتے ہیں، میں اس پہ مزید تحقیق کروں گا، اور جہاں تک آپ نے دلائل دیے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور بہترین دلائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اچھے دلائل دیے ہیں آپ نے اپنے اعتبار سے، اور میں بھی دلائل کو سمجھا ہوں، چھوٹا بچہ تو ہوں نہیں ہوں، میرے آگے سے 3 بچے ہیں الحمدللہ، اچھا ماشاء مجھے اللہ، اللہ نے دماغ دیا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 حوالہ میں نے دیا نا، یہ نیا ہے، آپ ذرا دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، وہی بات کہ صورت کذب یہاں وہی لکھا ہوا ہے جو سعیدی صاحب نے لکھی ہے، اور یہاں پہ حضرت نے لکھا ہے جواب واضح ہو کہ امکان کذب کے جو معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ تو بالاتفاق مردود ہیں، یعنی جو مخالف سمجھ رہا ہے بالکل مردود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وقوع کذب کا قائل ہونا باطل ہے اور خلاف ہے۔ اومن دیکھیں آپ نے، دیکھیں، ہاں وہی بول رہا تھا، جب میں اپنے اکابر سے شروع سے میں نے یہ بات ثابت کر دی ہے، پھر آپ کا پوچھنا کہ آپ کیا مانتے ہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، اپنے اکابر سے پیش کر دیا، بار بار میں نیا حوالہ دے رہا ہوں، فتویٰ رشیدی میں نے دیا، ابھی نیا حوالہ دیا میں نے، ایک اوپر ہی حوالہ دیا تھا، آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، اگر بولے تو میں پڑھ دوں آپ کو، تمام ہماری گفتگو خلاصہ ہو جائے گا، خلاصہ ہو جائے گا۔ جی مقیاس نور، ہاں آپ پڑھ دیجیے، میں بھی وہی سننے کے لیے آپ کو بولنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت کو انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون کا ذکر فرمایا، جیسا کہ CID والا مخالف کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے منہ سے مخالفت کی
اظہار کے لیے چند کلمات اس کی مرضی کے کہہ دیتا ہے. کون؟ سی آئی ڈی. اس کی مرضی کے مطابق کوئی بات جھوٹ موٹ کچھ بول دیتا ہے سی آئی ڈی، تاکہ اس سے حقیقت کو اگلوائے. تو مخالف جب ان الفاظ کو منہ پر لاتا ہے، سی آئی ڈی والا اس کو فوراً مجرم قرار دے کر گرفتار کرا دیتا ہے. ایسے ہی رب العزت نے مخالف نبی اللہ کو، اللہ کے نبی کو جب معلوم کر لیا، اللہ کے نبی کے مخالف کو جب معلوم کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی کی قدر و شان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ تو اس کے ظاہر کی طرف دیکھنے لگ گیا ہے، تو رب العزت نے مخالف نبی اللہ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے خیال کے الفاظ پیش کر کے پھر سجدے کا حکم صادر فرمایا. بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سی آئی ڈی کے ساتھ تشبیہ دے کر کے کہہ رہے ہیں جسے سی آئی ڈی غلط سلط جھوٹ بول کر کے اپنے مجرم سے جو ہے صحیح بات اگلواتا ہے، جب اگلتا ہے تو گرفتار کر لیتا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے مخالف کے الٹی سلٹی بات کہہ کر کے، نبی کے مخالف صحیح بات اگل کر کے اس کو جو ہے سجدے کے لیے مجبور کر دیا. بتائیں، یہ اس طرح کی باتیں تو اگر یہ صحیح ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو آپ سمجھ لیں امکان کذب کا کچھ بیان ہے. اس طرح سمجھانے کے لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں تو ظاہری اعتبار سے مخالف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ لکھا ہے نا جہاں حق کے اندر کہ بظاہر شان خداوندی کے خلاف ہے چند آیت، اور بظاہر شان مصطفی کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں ہم بھی فتویٰ نہیں دیتے اس کے اوپر. فتویٰ آپ کے یہاں اور حکم آپ کے یہاں، ابھی اعتراض کرتے ہیں، ابھی اس کو رجوع کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ آیتیں پیش کر دی، تشریح کر دیا. ٹھیک ہے، اب مجھے امید ہے کہ سمجھ آ گئی آپ کو انشاءاللہ. آپ نے تشریح بھی کر دیا. اللہ باقیہ جو حوالے میں نے دیے ہیں سامعین کو اللہ ہدایت دے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کے ان حوالہ جات سے متاثر بھی ہوا ہوں، اور بہت سارے میرے اعتراضات جو ہیں رفع بھی ہوئے ہیں، اور کافی ساری چیزیں بلکہ بہت سارے دلائل آپ نے دیے، مطلب ان دلائل کو کس طرح سے جھٹلانا ہے، کس طرح سے ہم نے کسی ایک بات پر ہٹ درمی کر کے بیٹھ جاؤں. تو خیر اس کا بھی آپ نے جواب دے دیا ہے. جس بات پر ہٹ درمی کر رہا تھا تو اس کا جواب بھی دے دیا، تو اس کا جواب پر بھی میں خاموش ہو گیا، اور آپ سے سن کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آمین اور آمین. ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. آپ آمین. نے مجھے وقت دیا، میں آپ کا شکریہ مشکور ہوں. جزاکم اللہ. شکریہ شکریہ شکریہ. ٹھیک ہے. ہیلو. ہیلو. ہاں جی، بات